अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बना अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अंफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा इरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अत्राफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी सूरह बनी इसराइल स्टार्ट थी, जिसको सूरह इसरा भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमने 60 आयात, ऑलमोस्ट हाफ वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 61 से, ठीक है। आयत नंबर 61 से हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है ये हमारा यहाँ से जो है ये हमारे पास जो किस्सा आदम और इब्लीस जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस रुकू की आप आयात देखेंगे तो क्लियरली जो है वो उसमें ये चीज़ हमें जो है वो दोबारा से देखने को मिल रही है और राउंड अबाउट कोई 4th टाइम है ये चीज़ जो है ये हम यहाँ पे ये वाली बात जो है वो हम दोबारा ये पूरा जो ज़िक्र है ये हम देख रहे हैं। अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और याद करो जब हमने कहा था फरिश्तों से कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। उसने कहा कि क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने पैदा किया है मट्टी से। मतलब सेम ये वही कॉन्टेक्स्ट है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे पास 4th टाइम ये सारा ज़िक्र आ रहा है। तो वही उसकी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई थी उसके ऊपर जो है एक इब्लीस का जो रिएक्शन आया था वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आयत नंबर 62 है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि उसने कहा कि देख जिसे तूने मुझ पर इज़्ज़त बख्शी है, अगर तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे तो मैं चंद लोगों के सिवा इसकी औलाद को अपने चुंगल में फंसाए रखूँगा। अब यहाँ पे देखें कि सेम वही ये चीज़ भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब उसको जन्नत में से निकाल दिया गया था तो फिर उसने अल्लाह ताला से एक मोहलत मांगी थी, ठीक है। और उस जब उसको मोहलत मिल गई तो फिर उसने अल्लाह ताला को एक तरह के एक चैलेंज दिया था कि मैं जो है वो क़यामत तक, मैं तो ज़ाहिर है ज़लील और रुस्वा हो गया, लेकिन इस इंसान की वजह से मैं ज़लील और रुस्वा हुआ हूँ, तो मैंने भी इसको जो है वो क़यामत तक जो है वो मैं इसको हमेशा जो है वो अपने चुंगल में फंसाए रखूँगा, इसको जो है वो सीधे रास्ते से भटकाए रखूँगा। तो ये एक तरह का ये एक चैलेंज जो है ये दे के तो वहाँ से ये निकला। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इसको क्या कहा कि अल्लाह ने फरमाया जाओ दफ़ा हो जाओ उसमें से, जो भी तेरी पैरवी करेंगे तो यकीनन तुम सब की सज़ा जहन्नम होगी और वो वाफिर सज़ा होगी। जज़ा अन मौफूरा, इससे क्या मतलब है कि वो वाफिर सज़ा होगी, यानी कि ये जो उसको यहाँ से निकाल दिया गया जन्नत से, उसको ज़लील और रुस्वा करके निकाल दिया गया और उसने जब चैलेंज दिया अल्लाह ताला को तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब में क्या कहा कि जो भी तेरी पैरवी करेंगे, जो भी तेरे नक्शे कदम पे चलेंगे, तो तेरा ठिकाना तो जहन्नम है, साथ में फिर उनका भी ठिकाना जो है वो जहन्नम ही होगा। आयत नंबर 64 है, इसमें देखें तो क्या कहा गया, वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका। अब वस्तफ़ज़िज़ इसका क्या मतलब है, और तू फिसला ले जिस पर तेरा बस चलता है इनमें से अपनी ज़बान से।
اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں، اور ان میں سے جو چاہے وعدہ کر، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو آیت کے سٹارٹ میں ورڈ استعمال کیا گیا وَاسْتَفْزِزْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربک میں اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک عربک میں جو بکری کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو فز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے بچے کی بات کی جا رہی ہے، تو بچہ ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اپنی ٹانگوں کے اوپر نہیں کھڑا ہو پاتا، کھڑا ہوتا ہے تو وہ لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معاورتاً اس بات کو جو ہے وہ اس لفظ کو استعمال کیا کہ اتنی اگر ہدایت آ جانے کے بعد بھی، شعور حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنے عقیدے سے پھر جاتا ہے، اگر اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس کی ہمت جواب دیتی ہے، دین کے معاملے میں وہ کسی چیز کو نہیں وہ فالو کر پاتا، یا بہت سارا ہوتا ہے نا کہ آ جاتی ہیں بہت ساری مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو دین کے اوپر نہیں اتنا سٹیبل ہونے دیتی ہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ طنزیہ انداز سے یا استہزائیہ انداز سے جو ہے وہ اس طرح سے کہا ہے کہ جو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اگر وہ پھسلتا رہے گا، ٹھیک ہے، جو بھی تیرے نقش قدم پہ جاتا رہے گا تو پھر ان کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ تو چڑھا لا، ٹھیک ہے، اپنے سواروں کو بھی اور اپنے پیادوں کو بھی۔ تو یہ ایک طرح کی دیکھیں حق اور باطل کے بیچ میں یہ ایک جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ پیدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حملہ جب کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک ایسپیکٹ کو جو ہے وہ اس سے کیا جاتا ہے، ہر ایک پہلو سے کیا جاتا ہے، ہر ایک طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا کہ جتنے بھی تیرے جو شریک ہیں یا جتنے بھی تیرے چیلے ہیں، تو ان کو بھلے تو سواریوں پہ بٹھا کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حملہ کروا، یا پھر ان کو جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ لوگوں کو رستے سے بھٹکانے کے اوپر لگ جائیں، تو جو بھی جس طرح سے بھی تو ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، ان کے مالوں میں ہو سکتا ہے، ان کی اولادوں میں ہو سکتا ہے، جس طرح کا بھی جو ہے وہ تم کر سکتے ہو وہ کر لو۔ لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اس کو رستے سے بھٹکاتا ہے، بہت طرح کے وعدے بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیم جس طرح سے بنی اسرائیل کو یہ لگتا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ تو جنت کا وعدہ ہے، اور جو ہے وہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے، ہم نے بہت ساری آیات میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ شیطان ہمیشہ جو ہے وہ دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، اس کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ وعدہ کبھی بھی جو ہے وہ وفا نہیں ہوتا، وہ جو بھی ہوتا ہے وہ دھوکے کے اوپر وہ سارا مبنی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 65 ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب ان کا کارساز ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، میرے بندے سے کیا مراد؟ جو کہ حق کو پہچانتے ہیں، جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، جو کہ جن کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ کے اوپر آخرت کے اوپر ایمان ہوگا، تو وہ کبھی بھی جو ہیں وہ راہ راست سے یا راہ حق سے وہ کبھی بھی نہیں بھٹک سکیں گے۔ تم چاہے جتنی کوشش کر لو، جتنا محنت کرو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالو، ان کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کرو، جتنے بھی حربے استعمال کرو، تم ہرگز بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو جو رستہ ہے حقیقی رستہ اس سے تم گمراہ نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر آیت میں کیا کہا کہ کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رب تو ظاہر ہے شیطان کا رب تو ہر ایک کا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جنات ہیں، ملائکہ ہیں، ہر ایک کا رب جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ شیطان سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، کیونکہ جس کا اللہ تعالیٰ جو مددگار ہوتا ہے، یا جس کا کارساز اللہ ہو جاتا ہے، جس کے بیک پہ اللہ ہوتا ہے، پھر اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی جو ہے وہ میری مدد کرے یا کوئی میرے لیے جو ہے وہ کافی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ تو جو رب کو رب مانتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
آگے جو ہے وہ ہمارے پاس آیت نمبر 66 ہے، اور 7واں رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ 66 سے لے کر 72 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جو ہے وہی اگزامپلز دے کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی بات کو سمجھانا چاہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اسی سورہ میں بھی دیکھ چکے، اس سے پہلے جو سورہ تھی اس میں بھی ہم یہی والا سارا کانٹیکسٹ دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان آیات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مطلب اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ان کا جو میننگز ہیں وہ اخذ نہ کر سکیں کہ اس میں ہمارا رب ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 66 ہے، تمہارا رب وہ ہے جو کہ چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، اور یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ تو یہ سیم وہی آیات ہیں، وہی سارا کانٹیکس ہے جو پہلے بھی بتایا گیا، سمندر کے بارے میں بات کی گئی، کشتیوں کے بارے میں بات کی گئی، بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سمندروں کے اوپر کشتیاں جو ہے وہ اتنے بھاری بھرکم بوجھ لے کے تو وہ چلتی ہیں، وہ ڈوبتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور کیونکہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی اہل ایمان میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک جو وہ رحیم والی ایک جو صفت ہے نا وہ تقریباً سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ رحیم جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ سب کے حق میں اسی طرح سے رحیم اور شفیق ہے۔ جب تک کوئی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو کراس نہیں کرتا، حد سے تجاوز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہے نا صفت رحیم والی، وہ سب کے لیے ایکول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 67 ہے، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو سب تمہیں بھول جاتے ہیں، اور پھر اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، تم پھر منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ سیم وہی کانٹیکس، اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ یہ والی بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ سمندروں کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی موت نظر آنے لگتی، کسی طوفان کا شکار ہو جاتے، تو یہ ہمیشہ ہر ایک اپنے معبود کو، لات منات عزا کتنی ہی ویلیو دیتے ہوں یہ ان کو، لیکن سب کو بھول کے یہ ایک اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اگلی جو آیت ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں کہیں خشکی میں ہی، اور یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوا، یا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف سمندر کے اندر تمہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ڈبو دے گا، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خشکی کے اوپر تمہیں جو ہے وہ موت تمہارے اوپر وارد نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پہ جو ہے یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ مخاطبت تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تھی، اہل جو مکہ تھے ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ جس وقت اپنی پریشانی میں یا اس طرح کی سچویشن میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف موڑ دیتا ہے تو پھر تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہو، اور اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان جو ہے وہ انتہائی ناشکرا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت سے نکالا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان بخشی کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم سیم وہی والی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو، ان آیات کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا عقیدہ جو تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بار بار گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ہمیشہ مشکل کے وقت یہ صرف اور صرف ایک اللہ کو ہی پکارتے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے اسی لیے پکارتے تھے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ نجات جو ہے وہ اللہ ہی دے گا،
تو اسی وجہ سے یہ جو تھا یہ اس وقت جو بالکل خالص ہو کر جو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پکارتے ہوتے تھے. لیکن پھر جب ان کو نجات مل جاتی تھی، جب یہ وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی، تو پھر یہ کیا کرتے تھے، پھر دوبارہ سے یہ جو تھا یہ اپنے اسی شرک میں یہ دوبارہ جو تھا یہ ہو جاتے تھے. اسی بات کو اگر ہم آج دیکھیں تو انتہائی افسوس کے بعد جو افسوس کے ساتھ یہ بات ہم اکثر ہی بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے کلمہ گو مسلمان، ٹھیک ہے، جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ کبھی فوت شدگان بزرگوں کی جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے طفیل، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک عالمگیر شرک ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہاں پہ پہلے کی انبیاء اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے. آیت نمبر 69 ہے، یا تم بے خوف ہو گئے اس سے، یا وہ پھر لے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار چھکڑ، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ ہمارے لیے اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمندر میں جو ہے وہ موت سے جو ہے نجات دلا کر تمہیں خشکی پہ اتارا، پھر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا بھی کہا کہ خشکی کے اوپر بھی اگر اللہ تعالیٰ عذاب لانا چاہے تو وہ پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، تیز ہوا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ خشکی کے اوپر ہمیں موت نہیں آ سکتی، تو جیسے ہم یہ چیز بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، تو سمندر کے ساتھ تو ان کا واسطہ جو تھا وہ وقتاً فوقتاً رہتا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ایک دفعہ جو ہے وہ تمہاری جان بخشی ہو گئی، تم اللہ تعالیٰ کو پکارا تم نے، اللہ تعالیٰ نے دے دی نجات، تو کیا پھر دوبارہ دوسری دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پہ نہیں لے کے جا سکتا؟ وہاں پہ تمہیں کوئی طوفان کا سامنا نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں غرق نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کفار کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. آیت نمبر 70 ہے، اور بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ان میں بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو جتنا بھی پہلے وہ ان کا سارا ان کو جتنا بھی ان کا بیک گراؤنڈ تھا وہ سارا بتایا، ٹھیک ہے. پھر ان کو بتایا کہ خشکی کے اوپر یا تری کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، عذابوں سے جو ہے وہ بچا کے آپ کو لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ اب ایک انسان کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ انسان، اب ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی بات کی جا رہی ہے، پورے انسان جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، سب کا جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فضیلت الحمدللہ ہم بہت اچھے سے پڑھ کے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے بنایا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر اس میں اپنی روح کو القاء کیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے آگے سجدے میں گر جائیں. تو یہ ایک انسان کو جو ہے وہ اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، اس کو اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اس کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو آپ کو اتنی عزت بخشی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اسی سورہ میں ہم نے آدم اور ابلیس کا قصہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے پھر وہ ساری چیز جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کتنی ہی مخلوقات سے جو ہے وہ آپ کو فضیلت بخشی ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں دیکھا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کتنی ہی ہزاروں کے حساب سے چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والی سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا،
ٹھیک ہے. پھر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اتنی اگر اس کو فضیلت بخشی ہے، اتنی اس کو عزت دی گئی ہے، وہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ اون کرتے ہوئے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، لیکن وہ بالکل اس کے اپوزٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں. اب یہاں پہ اگر اس بات کو اگر دیکھیں تو اس سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے ہمیں نا اللہ تعالیٰ کی ایک پورا ایک نظام قدرت نظر آتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خشکی کی بات کی اور سمندر کی بات کی، تو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی خدمت میں معمور کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سمندر ان جہازوں کو ڈبوتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کیا ہوا ہے. ہوائیں جو ہیں وہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کتنی ترقی ہو گئی کہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ وزنی جہاز جو ہوتے ہیں وہ اتنا وزن لے کے وہ فضا میں وہ تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پہ معمور کیا ہوا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی امپورٹنس بتا رہے ہیں، اس اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت پر کتنی ہی کائنات کی ہر ایک چیز کو جو ہے وہ معمور کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اسی کے ساتھ پھر رزق کی بھی بات کی گئی ہے کہ اس کو پھر رزق بھی عطا کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ رزق کو تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ کون ہے دینے والا، کون ہے پالنے والا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وہ قصے میں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں جو ہے وہ مچھلی کے لیے، میں سمندر کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے میں رزق جو ہے وہ فراہم کروں گا. تو کیا ہوا کہ وہ نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کریں. تو انہوں نے جتنا بھی رزق اکٹھا کیا وہ سارا ایک ہی مچھلی، ایک ہی اس میں نوالے میں وہ سارا لے گئی. تو پھر وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو مطلب سمندر کی تمام مخلوق کے لیے کیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی کسی، اگر وہ اپنے بل پہ اگر کہے کہ میں یہ کروں گا یا میں یہ کر سکتا ہوں، تو یہ کبھی بھی جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اب یہاں پہ رزق کی جو بات کی گئی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اپنی ہر ایک مخلوق کو جو ہے وہ رزق دیتا ہے. اب چاہے اس میں انسان ہیں، چاہے اس میں حیوانات ہیں، جنات ہیں. ٹھیک ہے. ہر ایک کا رزق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ وہ پورا کر رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مخلوقات ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا. جیسے اگر ہم پرندوں کو دیکھ لیں تو ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن رات کو وہ بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں. جانوروں کے چوپایوں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. اسی طرح سے بہت سارے مطلب انسان بھی تو آج کے دور میں بہت کم کوئی شاذ مطلب جیسے آٹے میں نمک کے برابر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے کہ جن کے اوپر، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے یا آزمائش ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تقدیر کے معاملات بھی تو سارے انسان کے ساتھ ہی ہیں نا. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکے پیٹ سوتا ہے. ادروائز ہر ایک کے رزق کا انتظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. آیت نمبر 71 ہے، جس دن ہم بلائیں گے تو تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ اور ان پر نہ ظلم کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. اب یہاں پہ اگر آیت کے اگر جو الفاظ ہیں عربک ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا گیا کہ کل اناسم بامامہم، امام کا لفظ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ یہ جو امام کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کچھ صحابہ تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جو ورڈ ہے اس کی جو تفسیر ہے یا اس کے لیے نا 3 طرح کے میننگز جو ہیں وہ انہوں نے اخذ کیے. ٹھیک ہے. صحابہ کی ایک جماعت جو ہے وہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت نمبر 71 میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ یا ان کے اماموں کے ساتھ، تو ٹھیک ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ امام سے مراد یعنی کہ ہر امت کا نبی ہوگا
اور جن کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ وہ اپنی امت کو لے کر میری بارگاہ میں جو ہے وہ ظاہر آخرت میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوں گے. اسی طرح سے جو دوسری رائے ہے صحابہ کی وہ کیا ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ، کیونکہ یہاں پہ بھی امامہم کے ورڈ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، تو جس شخص کا بھی اعمال نامہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ اور پھر اس کو جو ہے وہ آخرت میں ظاہر ہے سارے جب اکٹھے ہوں گے تو تب ان کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اگر اس آیت کا کانٹیکس دیکھیں گے تو اس کے حساب سے یہاں پہ امام سے مراد کیا ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کا اعمال نامہ ہے جو کہ ان کو وہاں پہ بلا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک تیسری رائے جو ہے وہ کیا ہے کہ بے امامہم، یہ جو ورڈ ہے اس کا معنی کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام یا پھر اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. اب جن لوگوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اسی کو اپنا رابر اور اسی کو اپنا پیشوا بنایا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جس چیز کو آپ جو ہے وہ دنیا میں اپنا پیشوا بنائیں گے، اپنا راہبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو آخرت میں جو ہے وہ انسان اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. لیکن کچھ جو بعد کے علماء ہیں یا مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک چوتھا ایک رائے بھی اپنی ایک دی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں یہ جو بِ امامہم کا ورڈ استعمال کیا گیا، تو جیسے مسلمانوں کے جو 4 ائمہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 4 امام ہیں، تو یہاں پہ ان کی بھی تقلید کا جو ایک رجحان ہے وہ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنے امام کی جو تقلید، جو جس امام کی تقلید کرتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ آخرت میں اٹھائے جائیں گے. لیکن یہاں پہ یہ تو ایک کچھ آراء تھی مفسرین کی اور صحابہ کی جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن یہ جو فورتھ پہ چوتھے نمبر پہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک رائے دی ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو بیس نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ واقعی میں ایسی بات ہے کہ ہم کسی امام کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے، ہم ان کی تقلید کریں گے، ٹھیک ہے، تو تب ہی جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ سنٹینس سننے میں آتا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی امام کا مقلد ہونا ضروری ہے. تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم انہی کو امام مانتے ہیں، انہی کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا آخرت میں عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم انہی کے جو زیر سایہ جو ہیں وہ ہم اٹھائے جائیں. تو یہ اس ورڈ کو لے کے یہ کچھ آراء تھی جو کہ میں نے آپ کو دی ہیں. لیکن یہ جو فورتھ والی ہے اس کو بیس بنا کے جو ہے وہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ واقعی اب یہ چیز ہمیں جو ایک ملتی ہے مفسرین کی طرف سے تو ہمیں ایک پوائنٹ مل گیا، ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی امام کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے. تو یہ چیز میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پہ کلیئر کر دیا جائے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 72 ہے، اور جو دنیا میں حق کے بارے میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور رستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بہت کلیئرلی اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا کہ جو کوئی بھی دنیا میں اندھا رہا. اب یہ اندھا رہنے سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے اب ہدایت سے اندھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف خود تو وہ گمراہ ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کو لے کر وہ جو ہے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ اس گمراہی میں شریک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے گمراہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کو بھی ورغلانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے. سیم اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے جو گمراہ لوگ تھے جو کہ ان کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے تھے، تو ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ہم بہت کلیئرلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جس شخص نے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی جانوروں کی طرح گزاری. اب جانوروں کی طرح گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہرہ ان کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی کان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ دماغ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو یوز نہیں کرتے ہیں. آنکھیں ہیں ان کے پاس لیکن وہ اس طرح سے نہیں کام کرتے نا جس طرح سے ایک انسان کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. عقل نہیں ہے ان کے پاس. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس نے بھی
आंखें होते हुए, दिल होते हुए, कान होते हुए इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं किया, इनसे जो है वो उसने फ़ायदा हासिल नहीं किया, उसने जानवरों की तरह गुजारा अपनी लाइफ को, तो उनका देखना, उनका सुनना, ठीक है, ये हर चीज़ कायनात में कितनी निशानियाँ अल्लाह ताला की, ठीक है, अगर इनकी हकीकत को नहीं पहचाना, उसको पहचानते हुए उनके उसके खालिक को नहीं पहचाना, तो फिर ये जो ज़िंदगी है ये बिल्कुल एक जैसे अंधेपन में एक ज़िंदगी है ना, वो वाली ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने तशबीह दी है कि एक अंधे की ज़िंदगी है, कि आंखें होते हुए भी उसने ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, इसके जो एक इसके अंदर जो एक मकसद है उसको उसने नहीं देखा, नहीं पहचाना, तो वो फिर अंधा है। और फिर क्या कहा गया कि क़यामत के दिन भी वो इसी हालत में उठाया जाएगा कि वो अंधा होगा। अब यहाँ पे हमारे पास रुकू जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें मेन पॉइंट्स कोई इतने मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट किस्म के नहीं थे कि जिनको जो है वो आपको बताया जाता, ये पॉइंट आउट किया जाता कि यहाँ इस तरह की बात है, क्योंकि ये सेम वही सारा कॉन्टेक्स्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। आगे है हमारे पास आयत नंबर 73 है, और ये 73 से 84 तक ये हमारे पास 2 रुकू हैं जिनको हम इंशाल्लाह ताला कंजक्टिव जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ ये जो चीज़, ये जो 2 रुकू हैं, इनमें ना हमें बिल्कुल एक सेम एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ आयत नंबर जो 73 है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो इस बात पे तुले हुए थे कि आपको फितने में डालकर उस चीज़ से हटा दें जो हमने आपकी तरफ वही की है, ताकि आप इसके अलावा कोई और चीज़ घड़ कर हमसे मंसूब कर दें, ठीक है। अब ये देखें, इससे पहले जो है वो अल्लाह ताला ने पिछली आयत में क्या बात की, अंधेपन की बात की, ठीक है, कि हक सामने होते हुए भी किसी को नज़र ना आए, तो फिर वो फिर क़यामत वाले दिन भी वो उसी हालत में उठाया जाएगा। जबकि यहाँ पे अब मुखातबत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वो प्रेशर जो है वो हमें फ़ील करना है कि देखें, एक तरफ से जो है वो उनके ऊपर मुशरिकीन मक्का की तरफ से प्रेशर था कि आप जो है कुछ आयत हमें मालूम है कि वो जब भी कुरान नाजिल होता था तो वो उनके एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता था, बहुत सारे अहकामात ऐसे होते थे कि जिनको वो नहीं मानते थे, तो उसके जवाब में वो क्या कहते होते थे कि भाई आप जो है वो इसको ना थोड़ा इसमें लचक पैदा करें या इनको चेंज करें, या इस तरह की कुछ उनकी डिमांड्स होती थी ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये पूरी इनकी तहे दिल से ये कोशिश है कि ये आपको फितने में डाल दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये उस चीज़ से हटा दें जो कि हमने आपकी तरफ वही की हुई है। वो क्या चीज़ है? कुरान पाक, ठीक है। तो कुरान पाक के अंदर कोई भी जो चेंज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते थे। जिस तरह से ये लोग आपके ऊपर दबाव डालते थे कि नहीं भाई, कुछ अहकामात हैं उनमें नरमी पैदा कर दें, कुछ को चेंज कर दें, कुछ हमारी बात माने, कुछ हम आपकी मान लेते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट हमने बहुत दफ़ा पढ़ा ना, कि कई दफ़ा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरा एक वफ़्द आया, पूरी एक ग्रुप आया कि भाई आप जो है वो कुछ बहुत सारी ऑफ़र्स उन्होंने की कि आप अपने रास्ते से जो है वो हट जाएं, या फिर कुछ आप हमारी बात माने, कुछ हम आपकी मानते हैं। तो इसी तरह का जो है वो यहाँ पे सूरह यूनस के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके अलावा कोई और दूसरा कुरान पेश करें या इसमें कोई रद्दो बदल करें। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बताई जा रही है कि आप अगर आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, ठीक है, तो निशानी पर वो अक्सर ये भी कहते होते थे मोजज़ा दिखाएं। हमने बहुत दफ़ा ये बात भी पढ़ी कि वो जब इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल थक जाते थे, तो फिर वो क्या कहते थे कि हम आपको उस वक्त तक नबी नहीं मानेंगे जिस वक्त तक आप हमें कोई मोजज़ा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बताया गया कि अब कोई भी हिस्सी मोजज़ा जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। अब हिस्सी मोजज़ा क्या, जैसे हम जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हिस्सी मोजज़ात थे, ठीक है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मोजज़ात थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मोजज़ात देखने के बावजूद भी बहुत सारे अंबिया को झुटलाया गया, उनको नहीं माना गया। तो अब तो कोई गुंजाइश नहीं है ये कि इन लोगों को कोई मोजज़ा दिखाया जाए, ठीक है। सूरह इनाम की आयत नंबर 35 में भी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बिल्कुल एक दो टोक फैसला जो है वो नज़र आता है कि अगर आप इनकी इस बेइतनाई, अगर आपकी ये बेइतनाई अगर
गिरां गुजरती है, तो अगर आप इस्तात रखते हैं तो ठीक है, कोई ज़मीन में कोई सुरंग खोद लें या आसमान के ऊपर कोई सीढ़ी लगा लें, ठीक है, या आप इनके लिए कोई मोजज़ा ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक पोजीशन है वो हमें बहुत इस तरह से नज़र आती है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है वो उनको एक कहते हैं ना कि एक बस एक पॉइंट दे दिया गया था कि बस इससे आगे पीछे नहीं होना, और सेम उसी तरह से जो मुशरिकीन मक्का थे उनकी तरफ से भी जो था वो एक दबाव वाला एक हमें नज़र आता है कि उनकी तरफ से भी प्रेशर था, और उसी के जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है कोई भी रिलैक्सेशन जो थी वो इस मामले में नज़र नहीं आती है। अब इसी आयत के आखिर में क्या कहा गया कि और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें तब तो फिर ये लोग आपको अपना गाढ़ा दोस्त बना लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। इवन हम ये बात भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वो जो वफ़द एक आया था उसने क्या कहा था कि अगर आपको बादशाहत चाहिए तो हम आपको बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कोई लड़की, अगर कोई कुरैश इसकी चाहिए है तो आप जिस भी लड़की के ऊपर अगर हाथ रखते हैं तो हम जो है वो उसके साथ आपकी जो है वो शादी करवाने के लिए भी तैयार हैं। तो बहुत सारी उन्होंने ऑप्शंस रखी थी, ठीक है। और उन ऑप्शंस के पीछे क्या उनकी एक वो थी, मकसद क्या था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है कि दीन के मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे हमने देखा कि कितनी सख्ती अल्लाह ताला की तरफ से है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है। हम इंशाल्लाह आगे भी आयत में हम देखेंगे कि किस किस तरह से हालात थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो मक्की लाइफ थी वो टेंशन से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई, मुश्किलात से भरी हुई, अज़ियतों से भरी हुई है, ठीक है। लेकिन कहीं से भी अल्लाह ताला की तरफ से पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन नहीं मिला कि ठीक है आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो आप झुक जाएं। नो, क्योंकि दीन के मामले में रिलैक्सेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। यही चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझनी है, आज के मुसलमान को भी, आज हमें भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि दीन के मामलात में रिलैक्सेशन नहीं एक्सेप्टेबल है अल्लाह ताला को। आज हम इतने जो है वो रीज़न्स घड़ के ले आते हैं, सॉरी टू से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे पास रीज़न्स हमें नज़र आते हैं कि ये वजह है, इसकी वजह से नहीं हो सकता, या हम अगर पर्दे के अहकामात हैं तो हम वो नहीं कर सकते, ये मुआशरा, हर चीज़ जो है वो आती है और हमें क्या रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो इस बात को बहुत अच्छे से जहन में बिठा लें कि दीन के मामलात में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो जिस तरह से है उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना है। इसी बात को अगर मैं अपनी एकेडमी में एज ए स्टूडेंट अगर कहूँ तो बहुत सारे हमें जो है वो इस तरह की रीज़न्स मिलती हैं। तो खुदारा इस बात को अच्छे से समझ लें, इंशाल्लाह आगे की आयत में आप इस बात की हिकमत को भी समझेंगी, ठीक है। लेकिन ये बात आप अपने पल्लू से बांध लें कि दीन के मामलात में रिलैक्सेशन नहीं है। आप कभी भी जो है वो ये नहीं कह सकते कि आज मेरे पास टाइम नहीं था जिसकी वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाई, आज मेरे साथ ये इशू था जिसकी वजह से मैं टाइमली नहीं ज्वाइन कर पाई। तो ये बिल्कुल एक समझ लें कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है अल्लाह ताला के लिए। अगर आप वाकई अगर अपने आप को ये कहते हैं कि हम वाकई जो है वो इस्लाम को या दीन को या इन सारी चीज़ों को जो है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है, तो ये हमारी एक खुशफहमी है। आयत नंबर 74 है, और अगर ये ना होता कि हमने आपको साबित कदम रखा तो अलबत्ता तहकीक करीब था कि आप थोड़ा सा उनकी तरफ माइल हो जाते। अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये हम थे कि हमारी वजह से जो है वो आप साबित कदम रहे हैं, ठीक है। सेम हमने सूरह यूसुफ पढ़ी थी, सूरह यूसुफ में हमने देखा था कि किस तरह के मामलात उनके साथ हुए थे। तो हमने वहाँ पे भी देखा था ना कि अगर उनको ना दिखाई जाती रोशन दलील हमारी तरफ से तो करीब था कि वो बहक जाते, ये बात हमने पढ़ी थी ना। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारी तरफ से अगर आपको साबित कदमी ना इनायत की जाती तो बहुत मुमकिन था कि आप भी झुक जाते। अब
یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کے حالات، جیسے پہلے میں نے کہا کہ مکی جو لائف ہے وہ فل آف مزریبل، اتنی مزریبل لائف ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہ شیب ابی طالب کے 3 سال اگر اس کو ڈیپ اسٹڈی کریں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 سال کوئی معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس ہمیں اتنی برڈن لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو 3 سال کا اگر اس کو ہم ڈیپ اسٹڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طرح کے حالات تھے، کتنا پریشر تھا کہ وہ پورا کا پورا خاندان کھانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے نہیں، کس طرح سے اس تنگ گھاٹی میں جو ہے وہ انہوں نے گزارا کیا. لیکن کیا کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ریلیکسیشن جو تھی وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اس کے پیچھے ایک چیز جو ہے وہ ہماری نیت بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم خالص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ بھی جھک جاتے. ظاہر ہے ہم نے یہ پڑھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. ٹھیک ہے، ان کے بھی ایموشنز تھے، ان کے بھی فیلنگز تھی، اسی طرح سے سیم جیسا سے آج میری فیلنگز ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میری جو فیلنگز ہوتی ہیں، جو آپ کی ہوتی ہیں، تو ہر ایک کا، وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی وہی فیلنگز تھی. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ایک ایڈیشنل ان کی جو ذمہ داری تھی، تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے تو پھر اس کے جتنے اجر ہوتے ہیں اسی کے برابر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 75 میں، کہ اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں بھی، اور دگنی سزا دیتے موت پر بھی. اب دیکھیں نبی ہیں وہ وقت کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مخاطبت کی ہے کہ بھئی اگر آپ ذرا سا بھی اگر جھکیں گے تو پھر آپ کی سزا دگنی ہوگی، کیونکہ آپ کا مقام جو ہے وہ بلند ہے. تو یہی چیز آج ہم نے بھی سوچنا ہے. تعویل عام میں بھی ہر ایک انسان کو، ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں پہ بھی اگر جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں اگر کہیں پہ بھی ہم جھک جاتے ہیں نا، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ بھی دگنی ہے، وہ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی ہم یہ کام کر لیں تو نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ دوسرے وقت کے ساتھ قضا کر لیں گے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ سیکنڈ کرتے ہیں نا دین کے احکامات کو، ایون بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں سوچتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر آپ کا مددگار نہیں ہوگا نا، تو پھر کوئی بھی آپ کا کوئی دوسرا انسان، کوئی بھی آپ کسی کو بھی پکڑ لے آئے نا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا مددگار کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے، بہت ہی نازک ایک سچویشن ہے، جس کو ہمیں بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے آگے دیکھیں آیت نمبر 76 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور یہ تو تلے ہوئے تھے کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے، تاکہ آپ کو یہاں سے باہر نکال کریں، اور اگر ایسا ہوتا تب تو وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا عرصہ. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو اہل مکہ تھے اور اس کے گرد و نواح جتنے بھی لوگ تھے، یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عقیدے کی وجہ سے یا ان کے نظریے کی وجہ سے ان کو بہلانے کے در پہ تھے، ان کو رستے سے ہٹانے کی انہوں نے کوششیں کی. لیکن جب وہ ناکام ہو گئے تو آخر میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو ہے وہ ان کو قتل کر دیں یا یہاں سے کہیں باہر بھیج دیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا، پھر 3 سال انہوں نے شیب ابی طالب میں بھی گزارے، تو وہ بھی ایک بڑا کٹھن وقت تھا. پھر اسی طرح سے جب طائف کی طرف جب آپ گئے تھے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بہت سارے ایسے جو مشرکین مکہ
थे कि उन्होंने आपको फिर दोबारा मक्का के अंदर इंटर ही नहीं होने दिया। उनकी ये कोशिश थी कि हम आपको ना इंटर होने दें, और काफ़ी अरसा उन्होंने आपको नहीं इंटर होने दिया। लेकिन फिर जो था वो उन्हीं में से एक, उनके जो एक कुरैशी सरदार थे मोतिम, तो फिर उन्होंने जो था वो एक हिम्मत की थी और फिर उन काफरों के सामने वो खड़े हुए थे कि मैं जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जो वापस लेके आऊँगा, अगर किसी में हिम्मत है तो वो मुझे रोक ले। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो आयत है, अब इसमें किस तरफ इशारा किया गया है कि अगर ये लोग अगर आपको मक्का से दरबदर करना चाहते हैं और उन्होंने कोशिश भी की और फिर इनको अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया, तो उसका रिटर्न अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर ये आपको यहाँ से निकाल देंगे, अगर अब पहले तो ये ख़ुद कामयाब नहीं हो सकते हैं आपको निकालने में, लेकिन अगर ये आपको निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये ख़ुद भी यहाँ पे इतना अरसा नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी कौम में से उसका नबी जो है वो निकल गया तो फिर वो कौम भी जो है वो ज़्यादा देर तक ज़मीन के ऊपर नहीं रही। ठीक है, तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सिर्फ हमने एक जो हज़रत यूनुस थे उनके केस में ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया था मामला, लेकिन हम बहुत सारे हमने अम्बिया के बारे में पढ़ा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा और इसी तरह से बाकी अम्बिया के बारे में पढ़ा, तो जिनका भी जो नबी थे या उनके रसूल थे वो अगर उनमें से हट गए या उनको अगर वो नहीं उन्होंने दावत एक्सेप्ट की तो फिर अल्लाह ताला ने ज़्यादा देर तक उनको रहने भी नहीं दिया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब नबी ये, क्योंकि ये हम ये जानते हैं कि ये जो सूरह है ये हिजरत के करीब करीब नाज़िल हुई है ना, तो यहाँ पे भी फिर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी फिर बताया कि जब इन्होंने उनको निकाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप यहाँ से हिजरत करके चले गए तो फिर उसका सिर्फ एक ही साल गुजरा था कि ये लोग भी बहुत सारे जो बदर के उसमें जंग बदर में बहुत सारे लोग ये कत्ल भी हो गए थे। तो और फिर उसी के सिर्फ 8 सालों के अंदर अंदर जो था ये पूरा इन्होंने अगर निकाला तो फिर ये ख़ुद भी जो थे वो वहाँ मक्का में नहीं रह पाए थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसी चीज़ को बयान किया गया है। अगली आयत में भी इसी चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है कि यही हमारा तरीका रहा है उनके बाब में जिन्हें हमने आपसे पहले भी भेजा था अपने रसूलों में से, और आप हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपसे पहले जितने भी रसूल आए हैं सब के बारे में अल्लाह ताला का कायदा, अल्लाह ताला का कानून एक ही है। ठीक है, ये ऐसा कानून है कि जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं है। जो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुखातबत हो रही है कि आप भी जो है वो इस तरीके में कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं देखेंगे। आयत नंबर 78 है कि नमाज कायम रखिए सूरज के ढलने से लेकर रात के तारीख होने तक, और कुरान का पढ़ा जाना फ़जर के वक्त, यकीनन फ़जर के वक्त कुरान का पढ़ा जाना मशहूद है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने मुश्किल हालात का ज़िक्र करने के बाद यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला ने किसका ज़िक्र किया है, नमाज का ज़िक्र किया गया। यानी इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि मुश्किल हालात जब भी हों, ठीक है, उसमें आपको क्या चीज़ फ़ायदा देती है, नमाज। सेम इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात भी जो है वो यहाँ पे बयान किए गए हैं, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किलात का ज़िक्र किया गया। और फिर उसी के साथ अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़िक्र की तरफ, यानी कि अपनी हम जानते हैं ना कि जो नमाज है वो भी अल्लाह ताला का ज़िक्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई है। ठीक है, और साथ में क्या कहा है कि ये जो ज़िक्र है यानी ये जो नमाज का कायम करना है, ठीक है, आक़िमिस सलात, क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया कि नमाज का कायम करना जो है ये अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया होता है, इससे इंसान के दिल को एक इत्मीनान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात का ज़िक्र करने के बाद हुक्म हुआ कि आप सूरज ढलने के साथ ही नमाज कायम करें और रात के अंधेरे में भी नमाज पढ़ें। ठीक है, और फिर इसी के साथ फ़जर के वक्त कुरान की तिलावत का भी ज़िक्र किया गया, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ़जर के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है उसकी बहुत फ़जीलत होती है। इसीलिए जो फ़जर की नमाज़ है उसमें भी ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान को शामिल किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से सूरज के गुरूब ढलने से लेकर उसके
یہاں پہ ذکر کیا گیا نا کہ رات کی تاریکی تک، تو یہاں پہ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں 5 نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ حکم نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سورج کے ڈھلنے سے جو ہے وہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے نا، تو اس سے لے کر جو ہے وہ تاریکی والی نماز یعنی کہ صبح کی، اس کو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ قرآن الفجر، ٹھیک ہے، آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ قرآن الفجر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی جو نماز ہے اس میں ہمیں بہت ساری احادیث سے بھی یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اس کے یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے فجر میں جو ہے وہ قرآن کا پڑھا جانا، اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کو تلاوت اس کی جائے، کیونکہ اس وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ اس بات کی دلیل جو ہے وہ ہمیں سنن نسائی کی حدیث 486 سے بھی مل جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں سے بھی جو ہے وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ ہمیں یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کی امپورٹنس جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اگر آیت نمبر 79 میں دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ایک اور چیز جو ہے اس کی ایک اور نماز جو ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب 5 نمازوں کی اہمیت ہم نے دیکھ لی، ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ آپ رات کے ایک حصے میں جاگیے اس قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایڈیشنل چیز جو ہے، ٹھیک ہے، اضافی چیز نافلہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا کہا گیا کہ یہ ایک تو یہاں پہ فتحجد یعنی کہ تہجد کی جو ایک اہمیت ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے نمازوں کے بارے میں دیکھا، تو نمازوں عبادات کا جب ذکر ہوا تو اس میں افضل جو عبادت تھی وہ نماز تھی، نماز میں افضل جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نفل جو ہے وہ قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ نفل یہاں پہ جو آیت کے اندر جو ورڈ استعمال کیا گیا نافلہ، تو نافلہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی زائد چیز، ٹھیک ہے، اضافی چیز۔ تو یہاں اس کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل ہیں ان کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جو فرض نماز کی جو کمی بیشی ہے وہ نفل کے ساتھ پوری کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم نے بہت سا دفعہ یہ جو ریفرنس ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو نوافل ہیں وہ آپ کے فرائض کی کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے وہ کام آئیں گے آخرت میں۔ تو تہجد کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، تو تہجد کے حوالے سے آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو سنن ترمذی کی حدیث ہے 438، اسی طرح سے 445، یہ بھی جامع ترمذی کی 808 آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 1315، تو اس میں جو ہے وہ ہمیں تہجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ان احادیث سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور تہجد کا وقت اور وہ سارا چیزیں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری جو احادیث ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے تو ان کو آپ نے بہت اچھے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا کہ مقام محمود، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور ایک عرفہ مقام ہے کہ جس میں آخرت میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جنت میں جو ہے وہ فائز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا مقام ہے کہ ہم اس کی عظمت کو جو ہے وہ اپنے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسی طرح سے ہمیں نماز کے بعد بھی جو ہے وہ دعا میں اسی مقام محمود کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی کی جو ہے وہ ایک ریفرنس بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ یہ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آگے اگر دیکھیں تو آیت نمبر جو 80 ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ اب کیا دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اب اس میں کیا کہا گیا کہ اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا،
اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہجرت کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات بھی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ آپ جہاں پہ بھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ دعا اپنے لیے مانگی، اب اس کے ورڈز کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تو مجھے جہاں بھی داخل فرمائے، یعنی کہ ہجرت کا حکم تو آ گیا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے کہا کہ یہاں سے تو جانا ہے لیکن آگے جہاں پہ بھی اگر داخل کیا تو مجھے عزت کے ساتھ داخل کرنا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں سے نکالنا جو ہے وہ بھی عزت کا نکالنا ہو، یعنی یہاں سے یہ جو مکہ سے میں نکالا جاؤں گا تو وہ بھی باعزت طریقے سے میں نکالا جاؤں، تو یہ ایک خاص قسم کی جو دعا ہے وہ یہاں سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس دعا کا جو آخری حصہ ہے کہ مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما، تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز کیا، اور یہاں پہ دین کے غلبے کے لیے اسباب پیدا کیے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ مدینہ میں آپ کا استقبال جو تھا وہ بادشاہوں کی طرح کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے انہوں نے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تھا، اپنا حاکم تسلیم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی تھی، اور اسی دعا کے ساتھ جو اٹیچ ورڈز تھے وہ کیا تھے کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل تھا ہی بھاگ جانے والا۔ اب یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینہ میں آئے تو جتنا وہاں پہ ان کو جو ڈی گریڈڈ پوزیشن تھی نا، اتنا ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپ گریڈ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز ایک بہت اہم ایک نقطہ ہے اس میں سمجھنے کے لیے کہ کبھی بھی زندگی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم ثابت قدم رہتے ہیں نا تو انشاءاللہ پھر اپ گریڈیشن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی زندہ مثال یہ آج جو ہے وہ ہم اپنے اس لیکچر میں پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، بہت دفعہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے نا کہ جب بھی ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ایک انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس بات کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ہر مشکل کے بعد تنگی ہے، یہ بات ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے، اس چیز کا ریفرنس جو ہے وہ ہمیں بہت ساری جگہوں سے جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ باطل تو تھا ہی بھاگ جانے والا، تو یہاں پہ بہت کلیئرلی جو ہے وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 8 سالوں کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سٹیمپ لگائی، اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باطل کو جو ہے وہ پسپا کیا اور حق کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کیا، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 82 ہے، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اب یہ قرآن کی امپورٹنس ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور یہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کیا ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ قرآن حکمت ہے، اور اسی طرح سے ہم نے بہت ساری جو ہے وہ قرآن پاک کی اہمیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے بہت ساری آیات میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے سورہ یونس میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اے لوگو آ گیا ہے، آ گئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے جو کہ تمہارے سینوں کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سینوں کی شفا کس طرح سے ہے کہ انسان کے جو اندرونی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو امراض ہوتی ہیں، مثلا کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، یا مال کی محبت ہو گئی، ٹھیک ہے، اولاد کی محبت ہو گئی، تو یہ ساری انسان کی ایک اندرونی قلبی بیماریاں ہیں جس کو قرآن جو ہے وہ انسان کو ان ساری چیزوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اس آیت کے آخر میں کیا کہا گیا کہ یہ ظالموں کو نہیں
نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کو ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. سیم وہی کانٹیکس جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. تو سیم یہاں پہ وہی ایک جو کانٹیکس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے قرآن شفا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، لیکن بہت سارے جو ہیں وہ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خسارہ بھی ہے. آیت نمبر 83 ہے، اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. دوبارہ سے انسان کی جو ہے وہ روش یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی اس کو کوئی تکلیف آتی ہے. اب یہ تکلیف کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ بہت اچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا بھی ہم نے ذکر جو ہے وہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے، تو یہاں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. آیت نمبر 84 ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ استعمال کیا گیا شاکلہ، تو الحمدللہ اس کو ہم نے فرسٹ ٹائم سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہم نے الحمدللہ بہت اچھے سے اس کو کلیئر کیا تھا، لیکن آج پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ شاکلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شاکلہ سے مراد ہر انسان کا جو ایک جو اس کا ڈھانچہ ہے نا، جو اس کا سانچہ ہے، یہ اس کو آپ کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے کوئی بھی ایک آپ کوئی ایک چیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اس کا پہلے ایک مولڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس کا پیٹرن بناتے ہیں، کوئی اس کا ڈھانچہ بناتے ہیں، جس میں پھر جس طرح سے اگر فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو آپ کوئی دھات وغیرہ سے یا کسی سے کوئی چیز اگر آپ بناتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کو وہ ایک پیٹرن بناتے ہیں. اگر آپ کوئی شیپ بنانا چاہ رہے ہیں، لیٹ سپوز اگر میں آپ کو اس کی ایک بہت ایزی سی ایگزامپل دوں تو بہت پہلے مجھے مطلب ایک اس طرح سے میں نے دیکھا کہ جیسے وہ ڈو کے پھول بنائے جاتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈو کے مختلف مولڈز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مولڈز میں آپ جسٹ ڈو کو ڈال دیں تو وہی والا پیٹرن آپ کے پاس بن کے نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس چیز کو بہت اچھے سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مولڈ ہے، ایک ایسا پیٹرن ہے کہ جو کہ انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر دو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، دو اس کے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو وہ جینیٹیکلی اس کا جو اس کے جینس میں کچھ عادات، کچھ چیزیں اس کی جینس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے وہ ایٹماسفیئر سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے لیتا ہے. تو یہ جو دونوں عوامل ہیں، یہ دونوں مل کے ایک انسان کی ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اس کی پرسنالٹی نکل کے آتی ہے نا، بیسیکلی وہی اس کا شاکلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب کوئی اگر انسان جو ہے وہ نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو مینز اس کا جو شاکلہ ہے اس کے اندر نیکی والے ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر کوئی برائی کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، کوئی برائی کو پھیلاتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ اس کے شاکلہ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ چیز اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھیں گے کہ شاکلہ جو ہے اس کو کوئی بھی اگر اس کا ایک جو اس کی حدود ہے نا وہ اس کو متعین کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک انسان جو ہے وہ اس کی جو حدود جو اس کو قرآن و سنت سے اس کو مل گئی، اللہ تعالیٰ نے جو حدود بتا دی وہی اس کی حدود ہیں، اسی کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنی لائف گزارنی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل کے ذریعے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو جیسے اگر کوئی ایک انسان ہے، وہ کوئی بہت کمزور سا انسان ہے، وہ موٹا ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے انٹرنل کو سٹرونگ بنائے گا، وہ اپنے انٹرنل کو کچھ اس طرح کا اس کے اوپر ایفرٹ کرے گا کہ وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ مضبوط ہو، وہ اندر سے وہ ہیلدی ہو. ایسا نہیں کرے گا کہ وہ باہر سے یا تو اپنی باڈی کے ساتھ کوئی کشنز چپکا لے، یا وہ تھوڑا سا جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے تو وہ گارا مٹی لے کے اور اپنے ساتھ چپکانا شروع کر دے کہ میں اس طرح سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا جاندار یا تھوڑا سا وزنی جو ہے وہ تھوڑا سا جسم جو ہے وہ موٹا کر لوں، تو ایسے نہیں پاسبل ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کی جو اس کی اندر جو اس کی لمیٹیشنز ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ رہ کے اس نے ہر کام کرنا ہے.
ٹھیک ہے، وہ اپنی جو اس کی حدود ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہی ایک چیز ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے شاخلہ کے اوپر ہے، اور ہر انسان کو جو ہے وہ اسی کے مناسبت سے اس کا حساب لیا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی اس کو ایبلٹی دی ہے. اس کو آپ اس ایک طرح سے ایبلٹی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی جتنی اس کی اہلیت ہے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق وہ کام کرے گا، اور جتنا وہ کام کرے گا اسی کے مطابق اس کا جو ہے وہ حساب بھی لیا جائے گا. آیت کے آخر میں کیا کہا گیا کہ آپ کا رب خوب جانتا اسے جو زیادہ سیدھے رستے پر ہے. یعنی کہ جیسے ایک ماں کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے نا کہ اس کی اولاد، لیٹ سپوز اگر 3-4 اس کے بچے ہیں تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میرا یہ بچہ اس میں کیا خصوصیت ہے، یا یہ بچہ ہے یہ فرمان بردار ہوگا یا یہ نافرمان ہوگا. تو یہ جب ایک ماں اپنی اولاد کو سمجھتی ہے، اس کو جانتی ہوتی ہے، تو ایک اللہ جو کہ انسان کا خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو انسان کو سمجھتا ہے نا کہ اتنی ساری مخلوقات میں سے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون جو ہے وہ گمراہ ہے. اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 85 ہے. یہاں یہ جو ہے، یہاں سے ہمارا 10واں جو ہے وہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 85 سے 93 تک یہ ہمارا رکوع ہے، اور اس میں کانٹیکس جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے شروع میں الحمدللہ آفرین نے بہت اچھے سے آپ کو اس میں کچھ احکامات کی لسٹ بنوائی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو اگلے جو آیات ہیں ان میں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کوسچن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے، اور تمہیں نہیں دیا گیا مگر علم اس کے بارے میں بہت تھوڑا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قریش مکہ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 کوسچنز رکھے تھے نا. ایک انہوں نے جو تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا، اور تیسرا کوسچن جو انہوں نے کیا تھا وہ روح کے بارے میں کیا تھا. تو الحمدللہ روح کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ وہ والا بھی لیکچر میں نے ہی کیا تھا، اور بہت اچھے سے اس کو میں نے جو تھا وہ اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ روح کے بارے میں کوسچن کیا گیا. ٹھیک ہے، تو روح ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس سے ایک انسان کی جو نفس ہے اس کو بھی روح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہم نے بہت اچھے سے یہ بات پڑھی قرآن پاک میں ریفرنسز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم اس کو اگر نفس انسانی اگر یہاں پہ اس آیت میں اگر مراد لیں تو ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، جنہوں نے کوسچن کیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ یہ تو میرے رب کے امر میں سے ہے. یعنی کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عالم امر ہے. ٹھیک ہے، اور عالم امر جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، یہ عالم امر وہی چیزیں جو کہ عالم غیب میں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ عالم امر اور عالم غیب یہ دونوں بہت ڈیٹیل سے میں نے ہی کروائے تھے. تو یہاں پہ سیم میں وہی کہوں گی کہ ان کو جو ہے وہ بہت اچھے سے، اگر ابھی بھی کسی کا اس کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ اس کو وہ پچھلا لیکچر جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آیت نمبر 86 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے ہمارے لیے اپنے مقابلے میں کوئی بھی مددگار، اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مخاطبت کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وحی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ اگر قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لے لیا جائے، اگر جس طرح سے وہ کہتے تھے نا کہ قرآن میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن کر دیں یا ترمیم کر دیں، کوئی کسی آیت کو چینج کر دیں، کسی حکم میں تھوڑا سا ریلیکسیشن کر دیں، تو یہاں پہ ایک طرح کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو لے لیں آپ سے واپس تو کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے ہمارے مقابلے میں. اسی طرح سے اگلی آیت میں کیا کہا، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. ایک طرح سے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے ان ساری چیزوں کو لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ قرآن جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں اگر یہ جو وحی آتی ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر ان چیزوں کو اگر لے لے تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن جو اس کے منکر ہوتے ہیں وہ اس سے فیضیاب ہونے کے بجائے وہ اس کے وہ نقصان میں بہت آگے آگے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو سیم یہاں پہ یہی کیفیت ایک انسان کی بھی ہوتی ہے کہ جب بھی اسے کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ کفر اور شرک میں آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیم اسی طرح کا ہم نے کانٹیکس جو ہے وہ سورہ علق میں بھی پڑھا تھا، آیت نمبر 6 سے 8 میں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے بہت دیکھا تھا کہ انسان جو اپنی طبی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ جب انسان صحت یا وسائل میں وہ خوشحال ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب سے ناطہ توڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ اس کی نافرمانی میں، اس بغاوت میں وہ اتر آتا ہے، اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کو سرکش کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے اب یہاں پہ کیا کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی کہا گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ انسان ہے، بالکل ان سے مخاطبت کر کے کہتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن ایڈیشنل چیز کیا ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو یہاں پہ اسی چیز کی جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ایک عظیم الشان کلام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی کے ذریعے سے نازل کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ جو ہے وہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ چاہے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ان کے پاس آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو چینج کرے، وہ اس کو روک دے، وہ اس کو جو بھی کرے اللہ کر سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ بھی جو ہے وہ چینجز کر سکیں، آیت نمبر 88 ہے، آپ کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، سیم وہی بات ہمیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور ہم نے پھیر کر بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، الحمدللہ ہر طرح کی اگزامپلس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا دیا، بہت سی قوموں کی اگزامپلس دے کے بھی جو ہے وہ سمجھایا، اب یہاں آیت نمبر 90 ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ، یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے نا تو کم از کم 4-5 آیات میں جو ہے وہ ہمیں اسی طرح کا کانٹیکس نظر آئے گا کہ جو ڈیمانڈز انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی تھیں، اب وہ ڈیمانڈز کیا کیا تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ، ٹھیک ہے، یا آپ کے لیے بن جائیں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب کا جو وعید تھی وہ سناتے ہوتے تھے، تو یہاں سے اب وہ ان کی ایک ڈھیٹ پن نظر آ رہا ہے نا کہ آپ بھلے اس آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں پھر بھی ہم اس کلام کو نہیں مانیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ اسی آیت میں آیت 92 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو بھی ہمارے سامنے، یعنی کہ ایون اللہ بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی میں اتنے وہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ بھی ہمارے سامنے آ جائے تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، آیت 93 ہے، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے میں نہیں ہوں شرک کرنے والا، اب یہاں یہ جو ایک ڈھیٹ پن یہاں پہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اسی کے جواب میں کوئی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی نہیں وضاحت دی، کوئی اس کا جواب نہیں دیا، صرف کیا کہا
کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے اور میں نہیں ہوں کچھ بھی مگر صرف ایک بشر. یعنی کہ یہ جو تم اتنی ڈیمانڈز کر رہے ہو، اتنے معجزات مانگ رہے ہو، اتنی جو لمبی چوڑی لسٹ دے دی ہے، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں صرف ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، دنیا کے کام کاج کرتا ہوں، بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس صرف وہی میں بیان کرتا ہوں جو میرے پاس وہی آتی ہے. اس کے علاوہ تم لوگوں کو خود سے کچھ بھی نہیں بتاتا. تو صرف اتنا سا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی اتنی ساری باتوں کا دیا کہ بھائی میرا رب جو ہے وہ پاک ہے اور میں صرف ایک بشر ہوں. آیت 94 ہے کہ یہاں سے ہمارا 11واں رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. آیت 94 سے 100 تک ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بھیجا ایک بشر کو رسول بنا کر. اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تو بھائی ایک انسان ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے میں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا تمہیں. تو اس کے جواب میں اب انہوں نے کیا کہا، یہ یعنی کہ ایک انسان کو ایک فرشتہ وہ رسول بنا کے بھیج دیا. اب یہاں پہ دیکھیں مطلب بالکل ہی ایک اپوزٹ ری ایکشن کہ پہلے کچھ اور بات اور پھر اپنی ہی بات کے جواب کو جو ہے وہ انہوں نے دلیل بنا لیا کہ بھائی ہم ایسے رسول کو کیوں مانے کہ جو کہ ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے. یعنی یہاں پہ اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے لیے جو نبی آتا وہ فرشتوں میں سے ہوتا. ٹھیک ہے، آیت 95 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ فرمائیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کوئی رسول بنا کر بھیج دیتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی زمین پہ فرشتے تو نہیں ہیں کہ میں آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجتا. ظاہر ہے زمین پہ انسان ہے تو میں نے بھی انسان کو ہی بھیجنا تھا نا، اور اسی انسان کو جو انہی کے اندر سے اٹھا کے جو ہے وہ اس کو نبی بنایا، تو فرشتہ اگر بھیج دیتا تو تب بھی اپوزٹ ری ایکشن ہوتا. تو ان ساری باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے گواہ، اور میرے اور تمہارے درمیان یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا کہہ دیا کہ میرے اور آپ کے بیچ میں جو ہے وہ صرف اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا میں جو کچھ بھی ہوں وہ صرف اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر نظر رکھے ہوئے. آیت 97، اور جسے ہدایت دیتا ہے بس وہی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا. اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے گونگے اور بہرے، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے. یہ سزا ہے اس کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک نئی مخلوق کے صورت میں. تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ انہی جیسے پھر دوبارہ سے پیدا کر دے، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر کے. اور آیت 100 ہے کہ آپ کہیے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کے خزانوں پر تب بھی تم ضرور روک کے رکھتے خرچ ہو جانے کے ڈر سے. تو انسان بہت ہی تنگ دل ہے. یہاں پہ جو ہے وہ بہت یہ جو آیت نمبر 92 سے میں سارا اس کو تواتر سے پڑھ کے چلی گئی، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ اس میں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مبہم بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہ سکیں، کیونکہ یہ زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جو کہ الحمدللہ ہم بہت اچھے سے جو ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جیسے آیت 100 میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ اگر انسان کو خزانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ معمور کر دینا کہ جیسے اب شروع میں رزق کی بات کی گئی تو رزق یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر رزق کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو معمور کر دے تو انسان نے کیا کرنا ہے، بخل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان تو بخیل ہے، انسان تنگ دل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت ہے اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ اگر اس کو خزانوں کے اوپر بھی اگر معمور کیا جائے، اگر ان کا بھی اختیار دے دیا جائے تو وہاں پہ بھی اس نے اپنے جو فطری ایک بخل ہے اس کے سبب اس نے دروازے بند کر دینے ہیں کہ
कहीं ये खर्च ही ना हो जाए। आयत नंबर 101 से 111 तक ये हमारा लास्ट रुकू है आज के लेक्चर का। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने देखा कि जब इस सूरह का आगाज़ हुआ था वहाँ पे भी हमने जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देखा था। अब इस सूरह का इख्तिताम हो रहा है तो यहाँ पे भी मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे आयत नंबर 101 है, इसमें कहा जा रहा है कि बिलाशुबा हमने मूसा को 9 वाज़ेह निशानियाँ दी थी। बस बनी इसराइल से पूछ लीजिए, जब उनके पास मूसा आए तो फ़िरौन ने कहा है मूसा बेशक मैं तुझे सहर ज़दा गुमान करता हूँ। वही वाली बात कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही गई कि आप तो माज़अल्लाह कोई साहिर हैं, कोई जादूगर हैं, आप तो जादू करते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी फ़िरौन ने यही कहा था कि भाई आप तो जादूगर हैं, आप तो सहर ज़दा जो हैं वो मालूम होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि बहुत अच्छे से जो है ये हमने जो इसकी जो इब्तदाई जो आयत थी, इसी तरह से सूरह आराफ में जो है उसकी आयत नंबर 130 से 133 पे उसमें हमने जो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की जो निशानियों का जिक्र किया गया, तो उनकी निशानियाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक तो उनका असा था, ठीक है, और दूसरा उनका जो यद बैज़ा था, ठीक है, और इसके अलावा ये जो 7 निशानियाँ जो हैं वो भी हमें सूरह आराफ में मिलती हैं। ये जो रेफरेंस आपके साथ शेयर किया गया, इसके अलावा ये अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब थे जो जिनमें अहले फ़िरौन को जो था वो मुब्तला किया गया था, जैसे कि कहत साली होगी, फलों और फसलों का नुकसान हो गया। फिर हमने तूफ़ान के बारे में पढ़ा था, टिड्डी दल के बारे में पढ़ा था, और मेंढक और खून, ये सारे जो अज़ाब थे ये एक मूसा अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थी जो कि उनको दिखाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे भी जो है वो बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को सेम जिस तरह से उसने फ़िरौन ने कहा था कि भाई ए मूसा तुम तो एक सहर ज़दा आदमी जो है वो नज़र आते हो। तो इसी के जो ये सेम वही वाले वर्ड्स हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो कुरैश मक्का ने कहे थे कि क्या तुम नहीं पैरवी कर रहे हो मगर एक सहर ज़दा शख्स की। इसी तरह से आयत नंबर 102 देखें तो मूसा ने कहा तुम्हें खूब मालूम कि नहीं नाजिल किया इन निशानियों को मगर आसमान और ज़मीन के रब ने आंखें खोल देने के लिए, और ए फ़िरौन मैं तो तुम्हें हलाकत ज़दा समझता हूँ। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने उनकी सीरत में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि वो थोड़ा सा उनका वो अक्खड़ मिजाज थे ना, थोड़ा सा जलाली उनकी तबीयत थी। तो यहाँ पे हम ये बात देखते हैं कि ज़ाहिर है वो अब फ़िरौन के पास ही मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी ना, तो उन्होंने बिल्कुल भी फ़िरौन का कोई रौब कोई दबदबा जो है वो उसमें नहीं आए। और जैसे ही उसने इस तरह से कहा कि भाई आप तो सहर ज़दा हैं, तो उसी के जवाब में जो है वो बिला झिझक जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें तो मुझ पर जादू का गुमान हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तुम जो है वो अल्लाह ताला की जो जितनी भी वाज़ेह निशानियाँ हैं उनको अगर जो तुम झुटला रहे हो तो इसकी वजह से तुम हलाकत और बर्बादी जो है वो तुम्हारे लिए जो है वो यकीनी हो गई है। आयत नंबर 103 है, तो उसने इरादा किया कि उन्हें उखाड़ फेंके ज़मीन से, लेकिन हमने उन्हें गर्क कर दिया और उसके साथ थे उन सब को। अब यहाँ से बहुत अच्छे से हमने ये देखा था कि मूसा ये फ़िरौन जो था इसने जो बनी इसराइल थे उनके अंदर उनकी नस्ल कशी जो थी वो शुरू की हुई थी, उनके लड़कों को वो कत्ल करवा देता था। तो उसके पीछे उसका मकसद क्या था कि वो इनको ख़त्म करना चाहता था, लेकिन जवाब में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने उसको ख़त्म कर दिया, हमने उसको गर्क कर दिया और वो सारे के सारे गर्क हो गए। और फिर आयत नंबर 104 है, इसके बाद हमने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम लोग ज़मीन में आबाद हो जाओ, फिर जब आएगा पिछले वादे का वक्त तो हम ले आएंगे तुम सबको समेट कर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि वादुल आखिरा, यानी कि इससे क्या मुराद है, अब पिछले वादे का वक्त से मुराद क्या, मतलब जब आखिरत जो है वो आएगी, क़यामत आ जाएगी, तो तुम जहाँ पे भी होगे अल्लाह ताला सबको जो है वो इकट्ठा करके ले आएगा। यानी कि कोई ज़मीन की तहों में है, कोई आज जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कौमें हैं कि जो अपने मुर्दों को जला देती हैं, कुछ दफना देते हैं, मतलब हर एक के जो है वो अपना अपना तरीका है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कहा है, सबको मुखातिब करके कहा है कि आखिरत में जो भी जहाँ भी होगा अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करके अपने जो हजूर है वो पेश कर लेगा। आयत 105 और उस कुरान को हमने हक़ के साथ नाजिल किया और ये हक़ के साथ नाजिल हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने हक़ का जो है वो ज़िक्र किया, ठीक है। यहाँ इस
इस बात से जो है वो कुरान की जो एक इम्पोर्टेंस है वो हमें नज़र आती है कि ठीक है कि 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने हक़ का वर्ड इस्तेमाल किया और बहुत ज़ोर दे के कहा गया कि हमने इसको हक़ के साथ नाज़िल किया है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे कुरान की एक फ़जीलत जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आती है। और इसी के साथ जो है वो इसी आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो है इम्पोर्टेंस वो भी हमें नज़र आती है। इसमें क्या कहा गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं भेजा हमने आपको मगर बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला। आयत नंबर 106 है कि कुरान को हमने टुकड़े टुकड़े करके नाजिल किया है ताकि आप इसे लोगों को ठहर ठहर के सुनाएं, और हमने इसको उतारा है थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे कुरान की जो एक पैटर्न है वो हमें नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से जो है वो नाज़िल किया, टुकड़े टुकड़े करके। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुरान को जो है वो वक्त और हालात की मुनासबत से जो है वो उतारा गया था। जिस तरह के भी कोई अहकामियाँ अगर हमें आयात नज़र आती हैं तो वो वक्त और हालात की मुनासबत से वो आयात आई। इसी तरह से हम मक्की दौर का कुरान देखते हैं तो वहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ की सूरतें जो हैं वो नज़र आती हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने कुरान को टुकड़े टुकड़े करके नाजिल किया। इसकी वजह क्या है, ताकि लोग आप जो हैं वो इसको ठहर ठहर के थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसको जो है वो लोगों को सुनाएं ताकि लोग इसको समझ सकें। और इसी के साथ आगे आयत नंबर 107 है कि आप कह दीजिए कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ। यकीनन वो लोग जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया था, जब ये कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो अपनी थोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आयत नंबर 107 है ये आयत सजदा भी है, ठीक है। और इसमें जो है ये क्या कहा जा रहा है कि अब ये जो तुमसे पहले जो इल्म दिया गया था, इससे मुराद कौन से लोग हैं? जैसे कुरान से पहले कौन से लोग थे? अहले किताब थे, ठीक है। तो बहुत सारे अहले किताब थे जिनको उनकी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिटेल बता दी गई थी, ठीक है। और जिन्होंने जब कुरान को सुना, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो जब उन्होंने ये देखा कि ये हक़ है, ठीक है, ये वही है जो कि उनकी किताबों में दर्ज था, तो जब उनको ये सुनाया गया तो वो ठोड़ियों के बल जो है वो सजदों में घिर गए। तो इसका क्या मतलब है कि जो लोग कुरान को देखकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उसको मान लिया था, तो यहाँ पे उन लोगों के साथ जो है वो मुखातबत की जा रही है। आयत 108 है और वो कहते हैं कि पाक है हमारा रब, यकीनन हमारे रब का वादा तो पूरा होना ही था। और इससे क्या मुराद है? ये उन लोगों के ख़यालात जो हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं जो उलमाए यहूद थे, ठीक है, जो लोग उलमाए हक़ थे, ठीक है। तो उनका यहाँ पे वर्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं कि उन्होंने क्या कहा कि सुबहान रब्बिना इन काना वादु रब्बिना लमफ़ऊला, कि यानी कि ये वही वादा है जो कि हमारे रब ने हमारी किताबों में हमारे साथ किया था, और हमारे रब का जो वादा है वो तो पूरा ही होना था, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में वो पूरा हो गया है। आयत 109, और गिर पड़ते अपनी थोड़ियों के बल रोते हुए, और ये कुरान इजाफा करता है उनके खुशू में। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही वो ये इन चीज़ों को सुनते हैं, जब कुरान को वो सुनते हैं, उनके उसको वो उनके दिलों पे असर करता है तो वो झुक जाते हैं, वो सजदों में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपने भी जो है यहाँ पे सजदा जो है वो आपने करना है, इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। और क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 आयत हैं हम इनको कंप्लीट कर लें, लेकिन इसके बाद आपने सजदा जो है वो ज़रूर करना है, ठीक है। आयत नंबर 110 है, सॉरी। आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, अगर और मत बुलंद करो आवाज़ अपनी नमाज में, और ना ही बहुत पस्त रखो इसमें कि इसके बैन बैन रविश इख्तियार करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने बहुत अच्छे से ये वाला भी कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये जो यहूद थे वो अल्लाह ताला को अर्रहमान कहकर बुलाते थे, ठीक है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह कहकर बुलाते थे। तो एक दफ़ा जब उन्होंने अर्रहमान कहकर बुलाया तो इस चीज़ को अहले यहूद ने बहुत पॉइंट आउट किया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, सेम इसी तरह से अहले मक्का ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि भाई आप हमें तो कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करें, लेकिन आप ख़ुद जो हैं वो रहमान को अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं। तो उसी के जवाब में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम अगर अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारोगे या रहमान कहकर पुकारोगे,
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہی کا نام ہے، اور اللہ کے نام کیا ہیں؟ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اسماء الحسنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، یہ اسی کے نام ہیں، تو جس بھی نام سے پکارو گے. اور اسی کے ساتھ یہاں پہ کہا گیا کہ نہ تو تم نماز میں جو ہے وہ بہت چیخ چیخ کے پڑھو، نہ ہی بہت پست پڑھو. اب یہاں پہ کیا بہت کلیئرلی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بین بین، یعنی کہ درمیانی روش جو ہے وہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے. نہ تو ہمیں بہت اونچا اونچا پڑھنا ہے، نہ سیم اسی طرح سے دعا کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے، نہ تو ہمیں بہت چیخ کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے، تو ہمیں اس کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر پست آواز سے بھی اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سنے گا. آیت نمبر 111 ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، کہ جس نے بنائی ہے، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے. اب اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو. یہاں پہ کیا کہا گیا کہ جس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور دوسرا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ نہیں کوئی سیکنڈ پوزیشن پہ کوئی ہوگا یا کوئی تھرڈ پوزیشن پہ ہوگا، کوئی نہیں، بس صرف ایک اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کرنے کا حق ہے. اب یہ جو تکبیر کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت مطلب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب جس طرح سے ہم صرف اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف اللہ اکبر ہمارے نعروں میں بھی ہوتا ہے نا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ صرف ایک نعرے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، یا صرف ایک زبان کے جو الفاظ ہیں اس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم زبان سے تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے بھی جو ہے وہ یہ چیز نظر آنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے. اللہ جو ہے وہ یہ جتنی بھی بڑائی ہے، یہ جتنا بھی جو تکبر ہے، یا جتنا بھی جو ایک وہ والا ایلیمنٹ ہے، وہ سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے، کہ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ہم یہ چیز ہمارے عمل میں نہیں آتی ہے. ہم عمل میں ہمارے بہت سارے ہم ایسے جو دنیاوی بادشاہ ہیں ہم ان کو بڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بہت گہری ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے تو حقیقی معنوں میں نظر آنا چاہیے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور کوئی جو ہے وہ دنیا کے اوپر کوئی بھی بڑا نہیں ہے. سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، تو اللہ کا حکم بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے وہی درجہ رکھنا چاہیے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، تو وہ بھی ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ یہ چیز ہمارے نظر آنی چاہیے کہ ایک عظیم اللہ ہے جس نے ہمیں یہ حکم دیا، اور ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ایک ہے نا کہ ہمیں اس کو صرف یہ نہیں ہے اپنی، بلکہ زندگی کے ہر ایک لمحے میں، ہر چھوٹے بڑے وقت میں، ہر چھوٹے بڑے پہلو میں، ہر معاملے میں جو ہے وہ ہمیں اس بات کو جو ہے وہ دینا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر جو ہے وہ اس کو ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا حق ادا کر سکیں گے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر ملکی سطح پہ اگر دیکھیں تو ہمارے بہت سارے ایسے قوانین ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں اس کے بالکل منافی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن ہمارے جو کام ہیں اس میں ہم اپنی بڑائی دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے. الحمدللہ ہماری یہ سورہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے سورہ کے اندر جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسپیشلی اس کے اندر جو ہم نے ایک وہ جو نقطہ تھا، وہ ایک پوائنٹ جو آج مجھے اپنے لیے ایک لرننگ پوائنٹ لگا، کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اور اتنی مشکلات برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی اپنے جو ایک لائے عمل تھا اس میں ریلیکسیشن نہیں دکھائی. تو اسی چیز کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر
اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔